काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल से हाज़िर हैं और जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। याद रहे कि ये हम जिल्द अव्वल का मुताला कर रहे हैं और जब ये जिल्द ख़त्म हो जाएगी फिर इंशाल्लाह जल्दी जिल्द दोम का भी मुताला करेंगे। ये है पेज नंबर 144 और रीडिंग का है पार्ट नंबर 10। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। लिखा है मज़ाहिर शख्सियत, ये हेडिंग है और यहाँ पे अरबी के 4 मिसरे लिखे हुए हैं, 2 अशार हैं। तर्जुमा है कि आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी हाशिम से है जिनकी बुलंदी आसमान की तरफ जाती है और वो बुलंदी लोगों को हसद में मुब्तला कर देती है और हासिद हसद से मर जाते हैं। वो ऐसी कौम है कि जिनके मुताल्लिक़ खुदा ने ये फ़ैसला किया है कि वो बिला शिरकत गैरे उनके लिए दीन और दुनिया की मकारिम औसाफ होंगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये हमने तर्जुमा पढ़ लिया और अब आइए अगले पैराग्राफ में लिखा है, पढ़ते हैं कि हज़रत अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम की ज़ात में खुदा ने ऐसी सिफ़ात और ख़ुसूसियात वदियत फरमाई हैं कि जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम उम्मत इस्लामिया की क़यादत व इमामत के हक़दार साबित हुए थे। खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को उम्मत का रूहानी और ज़मानी क़ायद मुक़र्रर किया था। आप अलैहिस्सलाम में जितनी भी सिफ़ात थीं वो सब आला दर्जे की थीं और इन सिफ़ात की चोटी तक लोगों की रसाई मुमकिन न थी। अज़ीम अफराद और सालिहीन में खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को खुसूसी मकाम अता किया था। आप अलैहिस्सलाम को फ़ज़ाइल नफ़ीसा और माअसर खालिदा की वजह से इनफरादियत हासिल थी। आप अलैहिस्सलाम का सिर्फ नसब ही मुनफरिद न था बल्कि आप अलैहिस्सलाम हसब में भी मुनफरिद थे। अलगरज़ आप अलैहिस्सलाम हर अच्छी सिफत में दूसरे लोगों से मुमताज़ थे। और यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 145 पर। नेक्स्ट हेडिंग है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की इमामत। लिखा है कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इमामत का मनसब अता किया था और उन्हें उनके जद्द अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नयाबत अमूमी अता की। आप अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानशीन थे और 12 आइम्मा अलैहिस्सलाम की लड़ी में आप अलैहिस्सलाम की हैसियत 5वें नगीने की सी थी। आप अलैहिस्सलाम इस बज़्म मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़र्द हैं जिन्हें खुदा ने सफ़ीना निजात और ज़ामिन इबादत मुक़र्रर किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अदील कुरान बनाया और उन्हें उम्मत के लिए परचम हक़ का दर्जा दिया है। खुदा ने आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इमामत को निज़ाम मिल्लत और तफ़रक़ा से निजात का ज़रिया मुक़र्रर किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए भरपूर कोशिश की थी और आप अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि मेरी उम्मत बाकी गुमराह उम्मतों के साथ कारवान हयात से भटक जाए। अल्लाह ताला ये चाहता है कि उम्मत इस्लामिया को तमाम इंसानों के लिए मॉडल का दर्जा दिया जाए। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने खिलाफत व इमामत का भरपूर तरीक़े से एहतमाम करवाया और बाकी दीन फ़राइज़ की बनिस्बत इमामत का ऐलान कहीं ज़्यादा करवाया और उसकी वजह ये थी कि इस्लाम की अज़मत और उसकी फ़िक्री, इज्तिमाई और सियासी इज़्ज़त का दारोमदार इमामत पर है। खुदा ने इमामत के लिए अहले बैत
طاہرین علیہم کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ وہ باکمال افراد تھے کہ جو زندگی کے کسی بھی مرحلے پر خواہشات نفسانی سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ ان حضرات نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور امت کی مصلحت کو ہر چیز پر ترجیح دی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی فکری اور علمی میراث پر تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، جسے ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ جہاں تک آپ علیہ السلام کی امامت کا تعلق ہے تو وہ نصوص عامہ و خاصہ سے ثابت ہے۔ ہم آگئے پیج 146 پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک کی امامت کا اعلان کیا تھا۔ حوالہ ہے بصائر الدرجات، صفحہ نمبر 108 اور صفار۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے عصمت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بلند ترین ذاتی مظاہر میں سے آپ علیہ السلام کی عصمت و طہارت ہے۔ آپ علیہ السلام تمام گناہوں، لغزشوں اور دل کی کجی اور ہر طرح کے رجز سے پاک تھے۔ عصمت اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور یہ لطف الہی ان پر ہوتا ہے کہ جن کا خدا نے امتحان لیا ہو اور انہیں ایمان میں کامل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کی ادائیگی اور اصلاح عباد کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، اور عقیدہ عصمت کا تعلق شیعوں کے راسخ عقائد سے ہے۔ ہم عصمت کی مختصر وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اب سامعین، یہاں پر لکھا ہے کہ ہم عصمت کی مختصر وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہیڈنگ ہے تعریف عصمت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے متکلمین نے عصمت کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں۔ چنانچہ محدث اعظم شیخ مفید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عصمت تمام گناہوں اور قبائح قاف بے الف حمزہ ہے، قبائح سے اختیاری طور پر ایسے رک جانے کا نام ہے کہ جو خدا کی طرف سے حصول لطف کی وجہ سے میسر ہو، اور جو لطف سے مخصوص ہو جائے تو وہ فعل معصیت اور ترک اطاعت سے محفوظ رہتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے شرح عقائد و صدوق، صفحہ نمبر 114۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ نے عصمت کی یہ تعریف کی ہے، انورٹڈ کاما، عصمت اللہ تعالیٰ کے اس لطف کا نام ہے کہ جس کا فیضان مکلف پر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے قدرت کے باوجود مکلف میں ترک اطاعت اور ارتکاب معصیت کا داعیہ باقی نہیں رہتا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ہم پیج 147 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے شیخ الطائفہ، الف لام تو الف حمزہ فے ہے۔ حضرت علامہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عصمت وہ قوت ہے کہ جو اختیار کے باوجود مکلف کو معصیت سے دور رکھتی ہے، اور حوالہ ہے توفیق التطبیق توئے بے یہ قاف، صفحہ نمبر 16۔ پھر لکھا ہے مندرجہ بالا تعریفات کے تحت عصمت نفس کے کمال مطلق سے عبارت ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو کہ مندرجہ بالا تعریفات کے تحت عصمت نفس کے کمال مطلق سے عبارت ہے، اور ہر طرح کی خواہشات، غرور، طیش اور عمدن یا سہون جرم کا دوسرا نام ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ وصف صرف ایسے انسان کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ جسے خدا نے اپنی رسالت اور بندگان کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ یہاں پر لکھا ہے عصمت پر استدلال۔ لکھا ہے متکلمین امامیہ نے عصمت امام علیہ السلام کے لیے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں۔ علماء امامیہ کے دلائل انتہائی مضبوط ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دلائل عصمت میں شیعی متکلم ہشام بن الحکم رحمۃ اللہ کی دلیل سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ ہشام کی دلیل حسب ذیل مقدمات پر قائم ہے۔ 4 چیزیں گناہوں کا منبع و مبدا ہیں، اور جہاں بھی آپ کو کہیں گناہ اور معصیت دکھائی دے تو اس کے پیچھے ان 4 میں سے ایک نہ ایک منبع ضرور ہوگا۔ اور وہ 4 اوصاف کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ 4 ہیں: حسد، ہرس، غضب اور شہوت۔ تو ان امام نے 4 عادات سے طاہر اور پاک ہوتا ہے۔ ہاں لکھا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امام ان 4 عادات سے طاہر اور پاک ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام دنیا کا حریص نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے خزانے اس کی مہر امامت کے تحت ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں امام مسلمانوں کے اموال کا خازن ہوتا ہے، لہٰذا اسے ہرس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے امام حاسد نہیں ہوتا،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس سے حسد کرتا ہے کہ جو اس سے اوپر ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص اپنے سے پست شخص سے حسد نہیں کرتا۔ امام چونکہ تمام لوگوں سے بلند ہوتا ہے، اس لہٰذا اسے اپنے سے پست کسی سے حسد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ امام امور دنیا میں کسی بھی چیز کی وجہ سے غضبناک نہیں ہو سکتا، البتہ حقوق خدا بندی کی تقصیر پر ناراض ہو سکتا ہے۔ عام طور پر دنیائے دنی، دال پہ زبر ہے اور نون چھوٹی ہے، دنیائے دنی کی وجہ سے کسی پر ناراض نہیں ہو سکتا۔ ہم پیج 148 پر آ گئے ہیں۔ امام پر اقامت حدود فرض ہوتی ہے، اسی لیے وہ غضبناک ضرور ہوتا ہے، لیکن صرف دین کے لیے ہی ایسا کرتا ہے۔ امام خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا۔ جس طرح سے ہمیں دنیا محبوب ہے، اس طرح سے امام کو آخرت محبوب ہوتی ہے، اور جس طرح سے ہماری نظر دنیا پر ہوتی ہے، اسی طرح سے امام کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ کیا کوئی شخص کسی حسین چہرے کو چھوڑ کر بدصورت چہرے کی طرف راغب ہوتا ہے؟ اور کیا کوئی شخص لذیذ کھانا چھوڑ کر کڑوے کھانے کو پسند کرتا ہے؟ اور کیا کوئی شخص نرم و نازک لباس کو چھوڑ کر موٹے موٹے لباس کو پسند کرتا ہے؟ اور کیا کوئی ابدی نعمات کو ٹھکرا کر فنا پذیر نعمات کو ترجیح دیتا ہے؟ اور یہاں پر حوالہ ہے عقیدۃ الشیعہ صفحہ نمبر 317۔ پھر لکھا ہے مذہب شیعہ کے علماء نے ائمہ علیہ السلام کی عصمت کے اثبات کے لیے عقلی و نقلی دلائل اتنے کثرت سے دیے ہیں کہ ان کے علم الکلام کی کتابیں اس سے بھر گئی ہیں۔ اور حوالہ یہاں پر لکھا ہے بریکٹ میں کہ بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں الغین، الف لام غین یہ نون، علامہ ہلی اوائل المقالات، شیخ مفید منہاج الکرامہ اور علامہ ہلی، یہ سب کچھ یہاں لکھا ہے حوالہ جات میں۔ آئیے اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں پہ لکھا ہے مشہور مشرق شناس ڈونالڈسن، دال واو نون لام دال سین نون، نام ہے یہ انورٹڈ کاما میں، یہ مشرق شناس ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ میں عقیدہ عصمت کی وجہ سے بھی علم الکلام کی تاسیس ہوئی تھی اور یہ علم اسلامی دنیا میں پھلا پھولا تھا۔ اس علم کی تاسیس کی وجہ سے علماء شیعہ باقی تمام علماء مذاہب سے شرف تقدم رکھتے ہیں۔ مذہب شیعہ کا اعزاز ہے کہ انہوں نے عقلی دلائل کو شامل کر کے علمی مباحثے کی بنیاد رکھی تھی۔ اور حوالہ ہے نظریۃ الامامت لدی الشیعہ الاثنا عشریہ صفحہ نمبر 134۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پہ لکھا ہے مشکوک و اوہام، نہیں سوری شکوک و اوہام، مجھے لگا جیسے میم ہے اس میں، نہیں شین ہے، شکوک و اوہام۔ عقیدہ عصمت کے خلاف بہت سے اعتراضات پھیلائے گئے ہیں اور اس عقیدے کی وجہ سے شیعوں پر غلو اور جمود کی تہمتیں عائد کی گئی ہیں۔ شیعوں کے ناقد یہ کہتے ہیں کہ ائمہ بھی دوسرے انسانوں کی مانند ہوتے ہیں، وہ باقی لوگوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ہم پیج 149 پہ آ گئے۔ ان سے بھی عام لوگوں کی طرح سے معصیت صادر ہوتی ہے، کبھی جان بوجھ کر معصیت کرتے ہیں اور کبھی غلطی اور سہو سے معصیت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شیعہ نظریہ عصمت کی مخالفت میں وہ لوگ پیش رہتے ہیں کہ جو کہ سلاطین امیہ و بنی عباس کے دسترخوان پر پلے تھے، اور بنی امیہ اور بنی عباسیہ سلاطین کی تمام بدکاریاں دیکھنے کے بعد بھی وہ انہیں محافظ شریعت کہا کرتے تھے اور انہیں ذل الہی اور خلیفۃ اللہ کہتے، اور ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، یعنی انہیں ذل الہی اور خلیفۃ اللہ کہتے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں۔ اسی لیے اس طرح کے مذہبی اسکالروں نے اپنے ممدوح افراد کی براعت کے لیے عصمت ائمہ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، کیونکہ جن سلاطین سے وہ وظائف لیتے تھے وہ سلاطین اعلیٰ درجے کے بدکار تھے۔ اسی لیے ان کے دسترخوان پر پلنے والوں نے عصمت کا انکار کیا اور کہا کہ خلیفہ کے لیے عصمت غیر ضروری ہے، جبکہ مذہب امامیہ کے پیروکار عصمت کے شد و مت سے قائل ہیں۔ مکتب خلافت کے علماء کو عصمت کا عقیدہ پسند نہیں تھا، کیونکہ خلفاء کی کارستانیاں
اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف تھیں۔ اپنے آپ کو خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے والوں کے محلات میں شراب و شباب اور رقص و سرور کا بازار گرم رہتا تھا۔ بنی امیہ کے اختتامی دور کے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں لکھا تھا کہ اے نسل امیہ جاگو، تم نے بہت سو لیا ہے، خلیفہ یعقوب بن داؤد ہے۔ اے لوگوں، تمہاری خلافت ضائع ہو گئی ہے، اب ڈھولک اور تنبورہ میں خلیفۃ اللہ کو تلاش کرو۔ اور یہاں پر یہ جو بنی امیہ کے اختتامی دور کے شاعر نے کہا تھا اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے خلفاء بد کردار تھے اور وہ ڈھولک اور تنبوروں کے رسیا تھے۔ ایسے بد کردار افراد کو خلیفۃ اللہ ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم پیج 150 پہ آ گئے ہیں۔ اسلام نے اسلامی خلافت کو انتہائی حساس مسئلہ قرار دیا ہے۔ اسلام کی منطق یہ ہے کہ عالم اسلام کی سعادت، خوشحالی اور ترقی کا دار و مدار ان کے حکمرانوں پر ہے، لہٰذا خلافت کا حقدار صرف وہی ہے کہ جو زمین میں خلیفۃ اللہ ہو۔ مذہب امامیہ اپنے ائمہ علیہ السلام کی عصمت کا قائل ہے، کیونکہ ائمہ شیعہ انسانی اقدار کا بلند ترین نمونہ تھے۔ آج تک کسی مورخ کو ائمہ شیعہ کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہو سکی۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ علیہ السلام کی عصمت و عظمت کی دلیل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کہ خدا کی قسم اگر ہفتے اقلیم کی دوبارہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم اگر ہفتے اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمان کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں، صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں، تو میں کبھی ایسا نہ کروں گا۔ اور یہ یہاں پر جو مولا نے فرمایا وہ مکمل ہوا، اور یہاں حوالہ ہے نہج البلاغہ 2 اور 218 یہاں پہ لکھا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لہٰذا شیعہ اپنے ائمہ کے لیے جس عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلو اور جمہود نہیں ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی سیرت اس امر کی گواہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے۔ قرآن کریم نے ائمہ علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا اعلان کیا ہے اور ان سے ہر طرح کی ناپاکی کے دور کرنے کا اعلان کیا ہے، اور فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدیل قرآن قرار دیا اور امت سے فرمایا، جو کہ صحیح ترمذی میں ہے 308/2 حوالہ ہے، اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت علیہ السلام۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو سامعین یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آگئے پیج 151 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا حلم۔ آپ علیہ السلام کی سرشت میں حلم شامل تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کسی جفا کرنے والے پر ظلم نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام ظلم کرنے والوں پر بھی احسان کیا کرتے تھے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کے حلم کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے، اچھا یہاں پہ لکھا تو یہ ہے کہ بہت سے واقعات، لیکن کہہ تو یہ رہے ہیں کتاب میں کہ ایک واقعہ کچھ یوں ہے، لیکن یہاں پہ واقعات کی تعداد 2 ہے، یعنی 2 نمبر پڑے ہوئے۔ چلیے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ ایک کتابی نے آپ علیہ السلام کی توہین کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی توہین نہ کی، صرف اتنا فرمایا کہ تو نے جو عیوب بیان کیے ہیں اگر وہ مجھ میں موجود ہیں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو خدا تجھے معاف کرے۔ تو آپ علیہ السلام کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر اہل کتاب سخت شرمندہ ہوا، اور اس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ علیہ السلام وارث انبیاء علیہ السلام ہیں، میں آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب دوسرا نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شامی آپ علیہ السلام کی محفل میں آیا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کی گفتگو سنا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام سے متاثر تھا۔ ایک دن اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ محمد علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہے کہ مجھے آپ علیہ السلام سے محبت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علیہ السلام مجھے مبغوض ہیں، میم بے غین و زواد، مبغوض ہیں۔ جان لو کہ اللہ کی اطاعت اور امیر المومنین علیہ
علیہ السلام کے اطاعت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اور آپ علیہ السلام فصیح اللسان اور ادیب ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے حسن ادب سے متاثر ہوں۔ امام علیہ السلام نے الفت و محبت سے اس کی طرف دیکھا اور امام علیہ السلام نے اس پر اپنی مہربانیوں کو جاری رکھا۔ آپ کی مہربانیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسے حق کی معرفت حاصل ہوئی اور وہ خلوص سے دل سے آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگا اور وہ شب و روز آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ آپ کی رفاقت ہی نے اسے موت نصیب ہوئی اور امام علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 152 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا صبر و تحمل۔ لکھا ہے ائمہ ہدا علیہ السلام صبر کا عظیم نمونہ تھے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ مصائب و آلام پر صبر کیا ہے۔ ائمہ ہدا علیہ السلام نے ایسے مصائب پر صبر کیا کہ جن پر صبر کرنا عام انسانوں کے لیے ناممکن تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر صبر کا ایسا مظاہرہ کیا جس پر آسمانی ملائکہ نے بھی تعجب کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اگر کسی شخص کو سید الصابرین کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف حضرت امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ کربلا میں تمام تر مصائب برداشت کر کے بھی امام علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ تیری قضا پر صبر کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی مانند صابر تھے۔ آپ علیہ السلام کے صبر کے چند موارد ملاحظہ فرمائیں اور یہاں پر 4 دیے ہوئے۔ پہلے نمبر پہ ہے صبر کے موارد میں کہ اس وقت کی حکومت آپ علیہ السلام کے آبائے طاہرین علیہ السلام کی توہین و تنقیص کرتی تھی اور منابر اور گلدستہ اذان پر انہیں سب و شتم کیا جاتا تھا۔ حکومتی کارندوں کی تمام تر گستاخیاں سن کر بھی آپ علیہ السلام نے صبر کیا تھا اور معاملات کو خدا کے سپرد کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے شیعوں اور پیروکاروں کے قتل عام کو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ہر شہر میں آپ علیہ السلام کے چاہنے والوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مگر حالات کا جبر اتنا زیادہ تھا کہ آپ علیہ السلام کسی مظلوم شیعہ کو طاغوتی حکمرانوں کے مظالم سے نہیں بچا سکتے تھے۔ تیسرا نمبر پہ لکھا ہے کہ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک دن امام علیہ السلام اپنے دولت قدہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ علیہ السلام دوڑ کر گھر گئے۔ آپ علیہ السلام کے کچھ نوکروں نے آپ علیہ السلام کو سنبھالا۔ آپ نے اہل پردہ کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ اللہ کی عطا پر اس کی حمد ہے اور جو کچھ وہ لے لے اس پر بھی خدا کا شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک کنیز چھوٹے بچے کو اٹھا کر چھت پر جا رہی تھی کہ بچہ ہاتھ سے پھسل گیا اور وہ مر گیا۔ اب کنیز کانپ رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے کنیز کو آزادی دی اور فرمایا کہ میں تجھے اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ میری وجہ سے تیرے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دوبارہ دینی مسائل پر بحث شروع کی۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ جنازہ تیار ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے بچے کا جنازہ پڑھایا۔ حوالہ ہے عیون اخبار و فنون الآثار صفحہ نمبر 318۔ ہم آ گئے ہیں پیج 153 پر۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، تہذیبیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن خاندان مصطفیٰ کا کردار ہر دور کی ضرورت ہے اور اسی سے ہی انسانی شرف قائم و دائم ہے۔ اب یہاں پر ہم چوتھے نمبر کا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ آپ کو بے حد پیارا تھا۔ وہ بیمار ہوا، آپ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ ایک دن امام علیہ السلام سکون و اطمینان کے ساتھ گھر سے باہر آئے تو شاگردوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بچہ صحت یاب ہو گیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ میں اس کی بیماری کے ایام میں بے چین تھا، لیکن خدا کے اس فیصلے کے بعد مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام صبر اور ایمان راسخ کے ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ آپ علیہ السلام نے تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ اپنے انہی ہتھیاروں سے کیا تھا۔ تو یوں ہم نے 4 پوائنٹ پڑھ لیے
کہ جس کے حوالے سے لکھا تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے آباء طاہرین کی مانند صابر تھے، اور آپ علیہ السلام کے صبر کے چند موارد جو کہ ہم نے جو بیان کیے گئے تھے 4 وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ غربا کا احترام۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اخلاق عالیہ کا نمونہ تھے، آپ دولت مندوں کی بجائے غربا کا زیادہ احترام کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی عزت افزائی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی غریب مومن اپنی غربت کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنے خاندان کے افراد کو یہ درس دیتے تھے کہ جب کوئی سائل تم سے سوال کرے اور تم اسے کچھ دینا چاہو تو یہ نہ کہنا کہ اے سائل لے لے، بلکہ اس کے بجائے یہ کہو کہ بندہ خدا اللہ تمہیں برکت دے، اور فقراء و غرباء کو کبھی برے ناموں سے مت پکارو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ان سے ہی انسانیت کو سربلندی نصیب ہوئی ہے۔ آئیے اگلے صفحے پر پیج نمبر 154 پر، یہاں پر ہیڈنگ ہے غلاموں کی آزادی۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ غلاموں کی غلامی سے اذیت محسوس کرتے تھے۔ آپ نے زندگی میں 11 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا، اور یہاں پر حوالہ ہے شرح شافیہ ابی فراس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ 11 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا، اور شہادت کے وقت آپ کے پاس 60 غلام تھے، اور آپ نے ان میں سے 20 غلام آزاد کیے تھے۔ تو حوالہ تو ہم نے پڑھ لیا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے رشتہ داروں اور شاگردوں کی دل جوئی۔ آپ علیہ السلام کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی بے حد پسند تھی۔ آپ علیہ السلام صلہ رحمی سے کبھی کبیدہ خاطر نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح سے جو بھی آپ علیہ السلام کے پاس امید لے کر آتے تو آپ علیہ السلام انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ حوالہ ہے شرح شافیہ ابی فراز، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے بعد اپنے اصحاب اور تلامذہ کی مالی مدد کریں تاکہ وہ رزق روزی کی فکر سے آزاد ہو کر یکسوئی سے علم حاصل کریں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب فقراء مدینہ پر شفقت۔ امام علیہ السلام ویسے تو ہر فقیر پر مہربانی کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام فقراء مدینہ کے لیے پدر مہربان کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام سالانہ 8,000 دینار کے صدقات فقراء مدینہ میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور آپ جمعے کے دن ہر سائل کو 1 دینار عطا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جمعے کے دن کا صدقہ باقی ایام کے صدقے سے دگنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ حوالہ ہے عیان الشیعہ، اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 651۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جود و کرم۔ اچھا نہیں جی، میں نے حوالہ تو بتا دیا آپ کو، چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ جود و کرم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رب العالمین نے ائمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹی میں جو جود و کرم شامل کیا ہے، یہ گھرانہ کائنات کا سخی ترین اور کریم ترین گھرانہ ہے۔ ہم پیج 155 پہ آ گئے ہیں۔ اسی گھرانے کے افراد نے 3 روزے رکھے تھے اور روزانہ افطار کی روٹیاں مسکین، یتیم اور اسیر کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس خاندان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سورہ دہر میں اس کا ذکر کیا۔ اور ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تمام لوگ جو جود و سخا میں زمین کی مانند ہیں اور آل محمد فیض برسانے والا آسمان ہے۔ یہ یہاں پر ختم ہو گیا، ایک ہی شعر تھا جس کا ہم نے یہ مطلب پڑھ لیا۔ تمام ائمہ علیہ السلام کی طرح سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی فطرت میں خدا نے حب خیر اور صلہ رحمی کا جذبہ ودیعت کیا تھا۔ ابن صباغ الف لام صاد بے الف اور آخر میں غین ہے، صباغ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام جہاں علم و فضل میں بے مثال تھے، وہاں سخاوت میں بھی بے نظیر تھے۔ آپ علیہ السلام اگرچہ کثیر العیال تھے، مگر اس کے باوجود پورے عرب میں آپ کے فضل و احسان کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ حوالہ ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر 227۔ ارباب تاریخ بیان کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مالی حالت کمزور تھی اور آپ علیہ السلام کے اخراجات زیادہ تھے، اس کے باوجود آپ فقراء اور مساکین پر دل کھول کر سخاوت کیا کرتے تھے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کی سخاوت کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں، ان میں سے چند واقعات آپ کو ہم یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ تو سامعین، یہ نمبر وار واقعات دیے گئے ہیں اور یہاں پہ کل 4
नंबर हैं, यानी ये 4 वाक़यात हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है अब्दुल्ला बिन उबैद और उम्र बिन दीनार का बयान है कि हम जब भी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो इमाम अलैहिस्सलाम हमें खाना खिलाते थे और नए मलबूसात इनायत करते थे और फरमाते थे कि ये लिबास तुम्हारी आमद से पहले हमने तैयार करवा रखे थे। हवाला इरशाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 166 है। दूसरे नंबर पे वाक़या है कि सुलेमान बिन कुरम बयान करते हैं कि हज़रत इमाम अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम हमें हर साल 500 दिरहम से 1000 दिरहम अता करते थे और आप अलैहिस्सलाम रिश्तेदारों और अपने से तवक्को रखने वालों को कभी मायूस नहीं करते थे। तीसरे नंबर पे लिखा है कि हसन बिन कसीर का बयान है कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से अपनी ज़रूरियात और भाइयों की जफ़ा का जिक्र किया तो इमाम बहुत मुतासिर हुए और फरमाया कि वो भाई कितना बुरा है कि जो दौलतमंदी की हालत में तुम्हारा ख्याल रखे और गुर्बत के वक्त तुमसे ताल्लुकात मुनक़ता कर दे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम से फरमाया कि एक थैली लाओ। आप अलैहिस्सलाम ने वो थैली मुझे अता फरमाई, उसमें 700 यानी 700 दिरहम थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़िलहाल इससे अपने घर का निज़ाम चलाओ, ये रकम ख़त्म हो जाए तो मुझे इत्तला देना। हम पेज 156 पर आ गए हैं और चौथा और आखिरी पॉइंट पे वाक़या लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम के मसाहिबीन मीम स्वाद अलिफ हे बे ये नून मसाहिबीन में से कुछ को आप अलैहिस्सलाम 100 दिरहम अता करते थे और कुछ को 1000 दिरहम तक भी दिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम के मुसाहिबीन में से उम्र बिन दीनार रज़ी अल्लाह और अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह से आपको खुसूसी लगाव था। आप उन्हें लिबास में मरहमत फरमाते थे, आप उन्हें लिबास भी मरहमत फरमाते थे। हवाला है अयूनुल अखबार व फ़नूनुल आसार सफ़ा नंबर 217। फिर लिखा है कि सलमा आप अलैहिस्सलाम की कनीज़े ख़ास थीं। वो बयान करती है कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास जब भी आप अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार और भाई आते तो आप अलैहिस्सलाम उन्हें खाने के बगैर नहीं जाने देते थे। सलमा कहती है कि मैंने हज़रत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा खर्च ना करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलमा, इस दुनिया में भाइयों की मोहब्बत के अलावा और रखा ही क्या है। तो यूँ ये मुकम्मल हो गया और अब अगली हेडिंग जो कि मौला के उनकी इबादत व रियाजत के हवाले से है। लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम इस्लाम के इमामुल मुत्तकीन थे और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मुकम्मल मार्फत हासिल की थी। इस मार्फत के असरात आप अलैहिस्सलाम के दिल पर नक्श थे और आपकी पूरी ज़िंदगी इखलास का मज़हर थी। आइए आपकी इबादत के मज़ाहिर पर नज़र करते हैं। सामईन, मैं ये बताती चलूँ कि ये जो मौला की इबादत पर नज़र है वो अलिफ बे जीम और जीम जी बिल्कुल जीम तक दिए हुए हैं, यानी 3 कर अलिफ बे और जीम दाल भी है शायद। ये चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है अलिफ में लिखा है नमाज में खुशू, बे पे है कसरत नमाज, जीम है आपकी सुजूद में दुआ। आइए सबसे पहले अलिफ पढ़ते हैं। नमाज में खुशू लिखा है, मौरखीन लिखते हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम नमाज की तैयारी करते तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग जर्द हो जाता था और आपके इस खुशू की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अज़मत को बखूबी जानते थे और आप जानते थे कि अब मैं खालिक़े कौनो मकान के हुजूर पेश होने जा रहा हूँ। अब हम आ गए पेज 157 पे और वहाँ पहले हमने पढ़ा अलिफ नमाज में खुशू, अब बे है कसरत नमाज। आप बड़े नमाजी थे और रावियान हदीस लिखते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम 150 रकात नमाज अदा करते थे। आप अलैहिस्सलाम के दरूस की कसरत आपको नवाफिल से गाफिल न कर सकती थी। आप अलैहिस्सलाम दुनिया की हर नेमत पर नमाज को तरजीह देते थे। हवाला है तस्करतुल हिफाज जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 125 और तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द नंबर 51 सफ़ा नंबर 24 और हुलियतुल औलिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 182। चलिए आगे चलते हैं। अब जीम, अलिफ और बे पढ़ लिया। जीम में लिखा है आपकी सजूद में दुआ। हदीस में बयान हुआ है कि इंसान जब हालत सजदे में हो तो उस वक्त अपने रब के सामने सबसे ज़्यादा करीब होता है। इमाम अलैहिस्सलाम पूरे इखलास से क़ल्ब व खुशू व खुजू के साथ खुदा की तरफ मुतवज्जो होते थे और आप अलैहिस्सलाम से बहुत सी दुआएं मनक़ूल हैं। उनमें से चंद दुआएं हस्ब ज़ैल हैं। अच्छा, यहाँ पर हवाला है सवाब आमाल और पेज नंबर 34। अच्छा, जो चंद दुआओं के बारे में लिखा है वो यहाँ पर 1, 2
اور 3 4 5 دعائیں لکھی ہوئی ہیں. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1 پہ لکھی ہے اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں اپنے والد کے لیے بستر بچھایا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام تشریف لاتے اور بستر پر سوتے تھے. اس کے بعد میں اٹھ کر اپنے بستر پر آ جاتا. ایک رات آپ کو آنے میں دیر ہوئی تو میں آپ علیہ السلام کی تلاش میں مسجد میں گیا. اس وقت مسجد خالی تھی اور میرے والد سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے جو کہ فروع کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 میں آپ کو ملے گی. سبحانک اللہم انت ربی حقا حقا سجدت لکا یا ربی تعبد ورقا اللہم انا عملی ضعیف فضائقہ لی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک وتب علی انک انت التواب الرحیم. فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323. دوسرے نمبر پہ دعا ہے ابو عبیدہ حضا کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو حالت سجدہ میں دیکھا کہ آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے. سامعین یہ دعا میں پڑھ تو رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ کچھ اعراب ایسے ہوتے ہیں جو مس پرنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلطی کی گنجائش ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک پہنچا سکوں. یہ ہے اسألک بحق حبیبک محمد الا ما بدلتا سیئاتی حسنات وحاسبتنی حسابا یسیرا. پھر دوسرے سجدے میں یہ دعا پڑھی اور یہ نمبر 2 پہ آ گئی ہے اگلی دعا کہ اسألک بحق حبیبک محمد الا کفیتنی موزنت الدنیا وکل حول دون الجنت. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دعا ہے اسألک بحق حبیبک محمد لما غفرت لی الکثیر من ذنوبی والقلیل وقبلت منی العمل الیسیر. پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام نے چوتھی رکعت میں یہ دعا پڑھی جو کہ ہے اسألک بحق حبیبک محمد لما ادخلتنی الجنت وجعلتنی من سکائہا ولما نجیتنی من صفعات النار برحمتک وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اور یہ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 میں ہمیں ملے گا. ان دعاؤں سے امام علیہ السلام کی توجہ اللہ پوری طرح سے عیاں ہوتی ہے. تو سامعین یوں ہم پیج نمبر 158 پر یہ دعاؤں کو مکمل کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.